नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफीक से सूरा अल-अराफ़ की आयत नंबर 18 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम ला अमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन। इरशाद बारी ताला हुआ कि तू यहाँ से ज़लील और मरदूद होकर निकल जा, इनमें से जो कोई तेरी पैरवी करेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से दोज़ख भर दूँगा। ये जो हमने कल जिस जगह पर अपनी बात को छोड़ा था कि जब अल्लाह करीम ने शैतान मरदूद को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया। महज इस वजह से उसने ये गुमान किया, उसने ये तकब्बर किया कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इससे आला। तो अल्लाह करीम ने उसको कहा था कि तू मरदूद है, तूने तकब्बर किया मेरी जनाब में। फिर उसने मोहलत मांगी तो अल्लाह करीम ने उसको मोहलत दे दी। तो जब उसको मोहलत मिली तो उसने रब करीम से ये कहा कि मैं यकीनन इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इनके पास आऊँगा और इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो तेरे शुक्रगुजार ना होंगे, या तो उनको शुक्रगुजार ना पाएगा। यह आयत नंबर 17 पर हमने बात ख़त्म की। इसी को थोड़ा सा मिला लेते हैं बात। इस पे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर ये की कि शैतान का आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आने का जो मतलब है ये क्या है। तो आप फरमाते हैं कि सामने से आने से मुराद उसकी ये है कि दुनिया के मुतल्लक जो हैं उसके दिल में वस्वसे डालूँगा, और खल्फाहुम पीछे से आने से मुराद उसकी ये है कि आखिरत के मुतल्लक तेरे दिल, इंसान के दिल में वसवसा डाले। और दाएं से आने से मुराद कि उसके दीन में शुबहात डालूंगा, और बाएं से आने से मुराद उनके गुनाहों की तरफ उनको राग़ब करूंगा। ये अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। और इसी तरह हज़रत कतादा ने भी इसको बयान किया। वो फरमाते हैं कि सामने से आने का मानी ये है कि मैं उनको ये ख़बर दूंगा कि मरने के बाद उठना नहीं है, जन्नत नहीं है, दोज़ख नहीं है। और पीछे से आने का माना ये है कि उनके लिए जो दुनिया है उनको मज़य्यन करके दिखाऊंगा और उनको दावत दूंगा इसकी दुनिया की। और दाएं जानब का मानी ये है कि उनकी नेकियों को ज़ाया करने की मैं कोशिश करूंगा, और बाएं जानब का मानी ये है कि उनके लिए बुराइयों को मुज़य्यन करके दिखाऊंगा, बुरे कामों को अच्छा बनाकर को सामने पेश करूंगा। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसमें तो ये फरमाया कि अल्लाह करीम ने ऊपर से शैतान के आने का जो रास्ता है वो बंद कर रखा है इंसान पर। क्यों? कि ऊपर से अल्लाह की रहमत जो है वो इंसान पर नाज़िल होती है। तो शैतान ऊपर से इंसान पर हमलावर नहीं हो सकता, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से हमलावर हो गए। तो चूंकि ये चार अपना जिहतों से शैतान जो इंसान पर हमलावर होता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इसको बयान करते हैं, आप दुआ किया करते थे सुबह शाम। आपने इन दुआओं को कभी भी तर्क ना फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफियत का सवाल करता हूँ, और अल्लाह
میں اپنے دین اور اپنی دنیا سے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان سے بھی مجھے محفوظ رکھ، میرے عیوب پر پردہ رکھ، تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مجھے اور میں اس سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ تو 5 چیزوں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حفاظت مانگی کہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما، مجھے محفوظ رکھ۔ اور چھٹی بات یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ نیچے سے ہلاک نہ کیا جاؤں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے زمین میں دھنس جانا، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حفاظت مانگی۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ کئی کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، صحیح ابن حبان، مصنف ابن شیبہ، مسند احمد بن حنبل ہے، معجم الکبیر ہے، مستدرک میں ہے، موارد میں ہے، اور کئی حدیث کتب میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح و شام مانگا کرتے تھے۔ یہ جو شیطان نے حملہ آور ہونے کا اللہ سے وعدہ لیا یا وعدہ کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان حملہ آور ہو سکتا تھا۔ یہ جو دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ امت کی تلقین کے لیے کرتا ہے تاکہ امت جو ہے اس کو اپنا لے، تاکہ شیطان کے وار سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو جب یہ ساری گفتگو ہو چکی تو تب اللہ کریم نے اس کو کہا کہ اب تو ایسا کر، ذلیل و مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ تو یہ جو اوپر نیچے دائیں بائیں سے اس نے وار کرنے کی بات کی تو اللہ نے فرمایا اب سن، اب جو تیرے پیچھے چلے گا، جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ کہ اب جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ اس کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا۔ کہ جو کوئی بھی شیطان کی پیروی کرے گا، اب اس میں بھی 2 طرح کی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان شیطان کی پیروی میں اس حد تک چلا جائے کہ کفر اختیار کر لے، انسان دلالت میں، گمراہی میں اس حد تک شیطان کے بہکاوے میں آ جائے کہ وہ کفر کی حد تک چلا جائے۔ تو جب اس مقام پر شیطان کا ساتھ انسان کر کے کفر کی حد تک چلا جائے گا تو پھر اس کا مقدر دائماً جو ہے جہنم کی آگ ہوگی شیطان کے ساتھ۔ شیطان تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا، لیکن یہاں اللہ نے جو فرمایا کہ تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ تو شیطان تو پکا دوزخ میں رہے گا اور دائماً رہے گا، لیکن شیطان کے پیروکاروں میں جو ہے وہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کفر کے مقام تک چلے گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوسرے جو گناہ کبیرہ یا صغیرہ کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو شیطان کی پیروی میں ہی جا کر گناہ کرتے ہیں نا جی، وہ بھی تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو محدود مدت کے لیے یا تو رب کریم جہنم میں پھینکے گا یا اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ 2 طرح کے معاملات ہیں کہ جو کفر پر چلا گیا، پلٹا ہی نہ واپس، معافی نہ مانگی اللہ سے، گناہ کرتا چلا گیا اور اس کو فکر ہی نہ رہی اپنے ایمان کی، تو اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ بھی شیطان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ لیکن اگر ایمان والا ہے، ایمان پر ہے، نیکی بھی کرتا ہے، ساتھ کو گناہ بھی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس کے گناہوں کے حساب سے اللہ کریم چاہے گا تو اس کو دوزخ میں پھینکے گا اور پھر بعد میں نکال لے گا، یا اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن شیطان اور کفر پر اس کی پیروی کرنے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ فرماتا ہے تم سے میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اب تم اور تمہاری زوجہ جو ہیں
جنت میں سکونت اختیار کرو، سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، پس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ سارا اس کو اپنی بارگاہ سے دور کرنے کے بعد اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ اور اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آپ جنت میں آرام کریں، کھائیں پئیں، جو آپ کا دل میں آتا ہے کھائیں، لیکن ایک درخت جو تھا اس کے قریب جانے سے منع کیا کہ اس کے قریب نہ جانا، لا تقربا ھذا الشجرہ، اس کے قریب نہ جانا۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوریا عنہما من سواتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تو شیطان مردود جو تھا، جس کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ اقدس سے دتکارا، رد کیا، مردود بنایا، لین کہا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کرم فرماتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو یہ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے روکنے کا کوئی اور سبب نہ تھا، اگر یہ پھل تم کھا لو گے، بلکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ ابلیس جو تھا اس نے وہ پھل توڑا اور لا کر اماں حوا کو دیا، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا لذیذ ہے، کتنی خوشبو اس کی کتنی اچھی ہے۔ تو وہ پھل اماں حوا لے کر آدم علیہ السلام کے پاس گئی، ان کو بھی یہ کہا کہ دیکھیں کتنا مزے کا پھل ہے، کتنی خوشبو کتنی اچھی ہے، رنگت کتنی اچھی۔ اور شیطان نے ساتھ یہ کہا کہ اس کو اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ حرام ہے، یہ فقط اس لیے منع کیا ہے اللہ کریم نے کہ تم اس کھانے سے تمہارے معاملات فرشتوں کی طرح ہو جائیں، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی کہ جو علائق بشری ہیں تمہارے، ان سے تم پاک ہو جاؤ گے اگر تم اس کو کھا لو گے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس طرح فرشتے اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اگر یہ پھل کھاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ دو طرح کا وار جو تھا نا، یہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا پر کیا، تو حضرت اماں حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور اس نے قسم کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر تھا۔ قسمیں کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے اس کے کہے میں آ کر وہ جو ہے وہ کھا لیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، وہ سورہ بقرہ میں اس مضمون کو ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر چکے ہیں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو اتار لایا، یعنی کہ وہ پھل کھانے کی وجہ سے اس شیطان نے ان کو اپنے شیشے میں اتار لیا، ان کو مکر و فریب دے کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ پھل کھا رہے ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو دونوں کی شرم گاہیں جو ان پر چھپائی گئی تھی ظاہر کر دی گئی۔ پھر وہ جنت میں جو درخت تھے کچھ اس کے پتے جو تھے وہ اپنی شرم گاہوں پر لپیٹنے لگے۔ تو اللہ کریم نے اوپر سے ندا دی، فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کو اس کے قریب جانے سے روکا نہ تھا، اور تم کو یہ میں نے بتایا نہ تھا، تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ فرمایا نہ تھا تم سے کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ یہ جو ہے ابلیس جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا۔ تو جب یہ بات رب کریم نے کی تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں نے فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا ہم سے یہ زیادتی ہو، ہم زیادتی کر بیٹھے اپنی جانوں پر، اور اگر اب تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً، جو اوپر اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہاں اللہ آپ کہنے لگے گا اگر تو نے ہمیں اب معاف نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا سکھلائے گی، اللہ کے دعا کو قبول کر لی۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے ضمن میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا، اے رب کریم ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ تو آدم علیہ السلام کا جو پھل کھانا تھا اللہ نے منع کیا تھا، تو آپ کا کھا لینا جو تھا اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا۔ کہ یاد رکھیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا کہ آدم جو تھے وہ بھول گئے تھے، یعنی کہ اس کی صفائی اللہ کریم نے خود حضرت آدم علیہ السلام کی صفائی جو ہے وہ خود دی۔ آدم علیہ السلام کا یہ جو کام کرنا تھا، یہ جو پھل کو کھانا تھا، تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس کو خود اسی طرح بیان کیا کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی نہیں تھی کی، بلکہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھول گئے تھے، نسیان ہو گیا تھا ان کو یاد نہ رہا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، یہ ان کا کہنا نہ نہیں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ ابدیت تھی، یہ بندگی تھی۔ ان کو احساس ہوا کہ اللہ نے تو منع کیا تھا تو ہم یہ کام کر بیٹھے، جس بھی لالچ میں آ کر ہم نے کیا۔ لالچ تو یہ تھا نا کہ علائقے بشری سے پاک ہو جائیں گے اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی سنگت مل جائے گی، یہی شیطان نے کہا تھا۔ تو اگر اس لالچ میں بھی آ کر کیا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا جو تھا وہ ان کے لیے، ان کے ذہن میں یہ نہ تھا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہوگی۔ تو اللہ نے بھی یہ کہا کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ جب اس درخت کے پاس گئے، تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، کیا؟ کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کے پاس نہ جانا، تو سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا نافرمانی کا قصد نہ پایا۔ اب دیکھیں وہ ذات جو دلوں کا بید جانتی ہے، اس نے خود ہی قرآن کریم میں اس بات کی گواہی دے دی کہ میرا آدم جو تھا اس کے دل میں نافرمانی کرنے کا قطعاً کوئی قصد نہ تھا، بس وہ نسیان کر گئے، وہ بھول گئے۔ اور جب یاد آیا ہو یہ کام تو ہمیں منع کیا تھا، رب کریم نے نہیں کرنا تھا، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ جب اللہ کریم ان کو بھی زمین پر اتارا نا، تو 300 سال تک آدم علیہ السلام جو تھے نا اپنے اس ایک چھوٹی سی کوتاہی پر روتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ کریم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، خود سکھائے، اور پھر آپ نے جب دعا کی تو اللہ کریم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اور آپ تو اس لیے میں نے یہ ضمن یہ بات کی کہ ذہن میں بات نہ آئے کہ وہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اس کی اللہ کریم نے خود سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں گواہی دے دی کہ میرے آدم کے دل میں قصداً کوئی نافرمانی کرنے کا شائبہ تک بھی موجود نہ تھا، بس وہ جو ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو بھول گئے، نسیان کر بیٹھے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں اپنے ذہن کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہ کا کوئی عمل بھی کر نہیں سکتا۔ قال اخبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ تو اللہ کریم نے پھر ان سے کہا کہ اب ایسا کریں، اب تم نیچے اتر جاؤ، زمین پر اتار دیا تم، اس میں تم اب زمین پر اتارنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے بعد کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات مقرر کر دی گئی ہے۔
کہ اب کچھ وقت کے لیے جو اللہ کریم نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس وقت تک جو ہے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم زمین پر ٹھہرو۔ اب آدم علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی بات کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام تو اپنی طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ کہا کہ ایک خاص مدت تک تم یہیں پر ٹھہرو گے۔ اس سے مراد بنی نوع آدم ہے کہ جب تک اللہ کا حکم ہے اس وقت تک آدم علیہ السلام کی یہ جو نسل ہے، ہم لوگ ہیں، اس زمین پر اپنا وقت پورا کریں گے، اور جب وقت پورا ہو جائے گا اللہ کے امر سے تو پھر سارے معاملات جو ہیں آخرت کے وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے ارشاد فرمایا قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے ہی نکالے جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک وہ وقت نہیں آتا، تمہاری موت کا وقت یا اس کائنات کے ختم ہو جانے کا وقت، اس وقت تک اب تم اسی زمین پر زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے پھر تم کو دوبارہ زندہ جو ہے نا اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سارا مضمون اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارنے کا تھا اور کس سبب سے اتارا، وہ سارا مضمون اللہ کریم نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم اللباس یواری سواتکم وریشا واللباس للتقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہ تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ جو لباس اللہ کریم نے عطا فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکے۔ تو جب اللہ کریم نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو زمین پر اتارا تو بیس لباس تھے، تو اللہ کریم نے پھر ان کو لباس عطا فرمایا، اور ایڈریس اللہ کریم نے پوری بنی نوع انسان کو کیا کہ اے بنی آدم تمہیں میں نے پہننے کے لیے، تمہارے لیے ایک لباس میں نے تم کو دیا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کے کام آتا ہے، اور ایک لباس باطنی اللہ کریم نے جس کا ذکر کیا، وہ باطنی لباس کیا ہے؟ ایک ہے انسان کے بدن کا، وجود کا لباس جو ہم پہنتے ہیں جس سے اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے ہیں، ایک ہے انسان کے باطن کا لباس جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، برے اعمال سے بچے رہنا، یہ انسان کے باطن کا لباس ہے کہ اپنی، جیسے انسان اپنی ظاہر کی حفاظت کرتا ہے، ظاہر کو اپنا پہناتا، اچھے لباس پہناتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اسی طرح انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اپنے باطن کا بھی خیال رکھے، باطن کو بھی لباس جو ہے نا وہ تقوی کا اللہ نے فرمایا پہنا کر رکھے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، برے اعمال سے بچے، نیکی کے کاموں کی طرف توجہ دے، ٹھیک ہے نا۔ لباس جیسے گندگی سے بچانے کی انسان فکر کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی گندگی کے بچانے سے فکر کرنی چاہیے۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو تقوی کا لباس ہے ذالک الخیر، یہ بہتر ہے کہ انسان بس اپنے ظاہر کی ہی فکر کرتا رہے کہ میرے کہیں جسم پر کوئی گندگی نہ لگ جائے، وہ تو انسان دھو لے گا، لیکن جو انسان کے باطن میں اگر گندگی داخل ہو جائے گی تو اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اگر تو اپنے دل کا تقوی اختیار کر لے نا، اپنے باطن کا لباس صاف ستھرا کر لے، تو یاد رکھ ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اپنے وجود کو پالنے سے زیادہ اپنے قلب کو یا اپنے باطن کو، اپنے ظاہر سے فکر کرنے کی زیادہ اپنے باطن کی اگر انسان فکر کرے تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ میری نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کر سکیں۔ تو یہیں پر آج کی بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے مضمون کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔